रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। तबारकल्लज़ी इन शाअ लजअल लका खैरम मिन ज़ालिका जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार व यजअल लका क़ुसूरा। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्कीन दे रहे हैं कि बहुत बाबरकत है। तबारकल्लज़ी इन शाअ, बहुत बाबरकत है वो ज़ात, बड़ी बरकत वाली है वो, यानी रब्बुल आलमीन बहुत बाबरकत है। और अगर वो चाहे तो तुम्हारे लिए इससे बेहतर बना दे। जो ये पीछे आपके साथ बहस कर रहे हैं ना कि आप अगर वाकई अल्लाह के रसूल हो तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आपके लिए होनी चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि आप एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं। अगर आप अल्लाह के रसूल हैं, कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं आपके साथ हाँकता और पुकारता और जो लोग तुम्हारी बात नहीं मानते उनको वो चाबुक या कोई लाठी लेके दुरुस्त कर देता। या आप रास्तों पे जब चलते हैं, आप ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, आप भी अपने बच्चों को पालने के लिए कुछ माश का इंतज़ाम करते हैं, आप भी खाना खाते हैं। तो अगर आप अल्लाह के रसूल हैं, आया कि आप बड़ी स्पेशल मखलूक हैं, तो फिर आप ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ के काम क्यों करते हैं और आप बड़ी आम सी ज़िंदगी गुजारते हैं। आपके पास क्यों नहीं कोई ऐसा बाग है जहाँ से आपके लिए फल कसीर मिक़दार में हासिल हों जो बाकियों को ना हो। या आपके लिए कोई महल क्यों नहीं है, या कोई सोने का पहाड़ क्यों नहीं है। तो लिहाजा वो जो मुशरिकान मक्का थी ना, उनकी आप ज़रा देखिए थिंकिंग कैपेसिटी खाली मफाद के ऊपर थी कि अगर कोई इंसान वाकई अल्लाह का चहेता हो तो उसके पास तो दुनिया में कसीर मिक़दार में माल और औलाद होनी चाहिए। ज़रा आप एनालाइज़ करिए, क्या यही हाल आज भी मैक्सिमम मेजॉरिटी का नहीं है। बोलेंगे जी अल्लाह उससे बड़ा खुश है, देखो उसको कितना माल दिया है। ये नहीं देखते कि ये माल इसने हराम से कमाया है कि नहीं। बोलेंगे देखो ये किस्मत है कि अल्लाह ताला राज़ी हो गया है जी, इससे इसको इतना माल दिया है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि तबारकल्लज़ी इन शाअ लजअला इन शाअ जअल लका खैरम मिन ज़ालिक, कि बहुत बाबरकत है वो ज़ात अगर वो चाहे। और ये जो चीज़ें तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास होनी चाहिए, इनसे सैकड़ों करोड़ों और अल्टीमेट टाइम, इनफाइनाइट टाइम ज़्यादा वो तुम्हें अता कर सकता है दुनिया में भी। मगर ये बेवकूफ़ ये बात समझ क्यों नहीं पा रहे कि ये दुनिया की ये माल व दौलत है, दुनिया ये रिश्ता व पैबंद, बुतान वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब चीज़ें जो हैं ये बड़ी टेम्परेरी हैं। और अक्सर और बेशतर यहाँ इस तरीके की जो खखेर में पड़ जाता है वो अल्लाह ताला के फिर किसी काम को अंजाम नहीं दे सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो हम क्या ही करें, हम खुलफाए राशिदीन की बात करें ना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जब उन्होंने आखिरी हज किया ना, उस वक़्त उमर सीरीज़ में भी बड़ी अच्छी तरह वो दिखाया गया है। उनके जो दुआ थी वो आखिरी में तवाफ़ करते हुए यही दुआ थी कि ऐ परवरदिगार तू मुझे दुनिया में उतना माल और इक़्तिदार ना दे कि मैं गाफिल हो जाऊँ अपनी ज़िम्मेदारी से, और इतना कम भी ना दे कि माज़अल्लाह मैं किसी का मोहताज हो जाऊँ। मुझे सेल्फ़ सफिशेंट रख, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के काम ही आ सकूँ। तो कोई कसीर मिक़दार नहीं मांगी उन्होंने भी, जबकि वो उस वक़्त खलीफा वक्त थे, अमीरुल मोमिनीन थे, मगर उन्होंने कुछ भी अपने लिए समेट के नहीं रखा था। बिल्कुल बेसिक ज़िंदगी गुजार रहे थे कि जो एक आम इंसान की ज़िंदगी होनी चाहिए। तो ये जो मफाद परस्त लोग होते हैं जिनकी मेंटल सलाहियत बस दुनिया की उन चीज़ों तक ही सीमित है कि जो वो देख सकते हैं, उनको क्या कुछ लेना देना, या उनके दिमाग में तो दुनिया ही दुनिया है। जबकि दुनिया की क्या वैल्यू है, दुनिया है क्या पूरी कायनात के सामने, एक ज़र्रा भी नहीं है। ज़र्रा भी बहुत बड़ी चीज़ होगी अगर हम दुनिया को कंपेयर करेंगे खाली इस कायनात से। तो अल्लाह ताला ने 7 कायनातें बनाई, उनका एक्सपेंस कितना है वो हम क्या जान सकते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे तबारकल्लज़ी इन शाअ, बहुत बाबरकत है वो अगर वो चाहे वो तुम्हारे लिए उससे बेहतर बना सकता है, खैरम मिन ज़ालिक,
اور جناتن تجری من تحتہا الانہار، اور اس نے تو تمہارے لیے پہلے ہی طے کر کے رکھ دی ہے جنتیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور وہ اگر وہ چاہے وہ تمہارے لیے محل بھی بنا سکتا ہے، یہاں کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے، مگر نہ تم ہی یہ چیز چاہتے ہو نہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے۔ تو لہٰذا دوسری چیز، اگر اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بھی موجزانہ طور پر ان کو دکھا دیتے پھر بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے۔ بل کذبوا بالساعۃ، اے نبی اصل بات یہ نہیں ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کوئی نشانی ان کو دکھاؤ یا تمہارے لیے کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہم آسمان سے کر کے دکھائیں تو یہ مان لیں گے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اصل میں یہ جزا اور سزا کے دن کو جٹلاتے ہیں، ماننا نہیں چاہتے۔ اور کیوں نہیں ماننا چاہتے؟ کیونکہ ان کے کرتوت جو ہیں وہ ان کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ ان کو ان کی اعمالوں کی جزا یا سزا مل جائے۔ جو ان کے کرتوت ہیں وہ تو کمر توڑنے والا ویوہار ان کا ہو جائے گا پھر، اگر ان کے حساب سے کوئی حساب ہو تو لہٰذا یہ اپنی آنکھیں بند کر کے، جس طریقے سے آپ دیکھتے نہیں ہیں کبوتر جب بلی کو دیکھتا ہے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، اب آنکھیں بند کرنے سے وہ بلی تو وہاں سے غائب نہیں ہوگی، مگر وہ بیوقوف اپنی آنکھیں بند کرتا ہے کہ خطرہ مجھے نہیں میں خطرے کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں تو خطرہ بھی مجھے دیکھے گا نہیں۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے کرتوت کیے ہوتے ہیں نا اللہ کے حکموں کے خلاف، ان کا ضمیر بھی گواہی دیتا ہے کہ بھئی یہ کرتوت جو ہے یہ تیرا ضمیر تجھے اجازت نہیں دیتا، تو اللہ کو بھی یہ کام پسند نہیں۔ تو لہٰذا اگر میں اب وہ سب کام کر رہا ہوں کہ جو نہ میرا ضمیر اجازت دیتا ہے، نہ کائنات کو، نہ رب العالمین کو وہ چیزیں پسند ہیں، تو لہٰذا ایسا کوئی دن ہونا ہی نہیں چاہیے جس دن مجھے اس کا حساب ملے، تو میں اگنور کروں گا اس کو۔ اور اگر کوئی مجھے بتانے بھی آئے تو میں ایک دم تڑپ اٹھوں گا کہ نہیں یہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصل میں جو ہوتی ہے نا وہ ہر گانٹھ جو ان کے گلے میں، جو اصل میں ان کے گلے میں جو ہڈی اٹکی ہوئی ہے وہ ہے قیامت کے دن کی۔ اگر یہ قیامت کے دن کے اوپر ایمان لے آئیں کہ جو کام یہ کر رہے ہیں اس وقت دنیا میں سب سے بہترین انسان اور سب سے صادق اور امین کو یہ جھوٹ اور جادوگر کہہ رہے ہیں، اگر یہ قیامت کے دن کو مانتے ہوتے، ساعہ کو مانتے ہوتے، تو یہ تو ہرگز یہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تو ایک بہت بڑا جرم اور ناانصافی کی بات کرتے ہیں۔ تو اے نبی اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، مگر یہ کان کھول کے سن لیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے ایک بھڑکنے والی آگ، جلسا دینے والی دوزخ تیار کر رکھی ہے کہ جو ساعہ کو نہیں مانتے۔ ساعہ سے یہاں مراد ہے وہ قیامت کا دن جب قائم ہوگا۔ اذا رأیتم من مکانم، اذا رأتہم من مکانم بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ دوزخ انہیں دیکھے گی دور جگہ سے، وہ اسے خوش مارتا، وہ جوش مارتا اور چنگاڑتا سنیں گے، یعنی کہ جو جہنم جس کا یہ انکار کر رہے ہیں نا جزا اور سزا کا۔ آپ ذرا یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں، یہاں پیچھے یہ جو مشرکان مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد ان میں سے کچھ نشانی لے کے آؤ تب ہم تمہاری بات مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نشانی کا کوئی جواب فی الحال نہیں دیا، خالی ان کو بتا دیا کہ یہ چگنی چگنی باتیں کرنے سے حقیقت بدلنے والی نہیں ہے، تم درست اگر تم یہ فیصلہ کر رہے ہو کہ تم نے سیدھا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے، تو لہٰذا یہ فضول باتیں کرنے سے ہمارے نبی کا وقت ضائع نہیں کرو، تمہارا فیصلہ میں تمہیں سناتا ہوں کہ کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ تم داخل کیے جاؤ گے اس بھڑکتی ہوئی جلسا دینے والی آگ میں، اور جب دور سے وہ تمہیں دیکھے گی۔ سوچنے کی بات ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اسے دیکھو گے۔ اذا رأتہم، وہ دیکھے گی انہیں، یعنی ایک بھوکھا اور وحشی جانور، کوئی بیسٹ آف فارسٹ بھوکھا،
وہ جب اپنا کسی شکار کو دیکھے تو وہ کس طریقے سے گراتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اذا رأیتم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، وہ جب وہ بھڑکتی ہوئی آگ، وہ تم اس کو سمجھ لو ایک وحشت ناک جو ہے نا درندہ، کہ میرا شکار جو ہے وہ میرے سامنے کھڑا ہے تو بالکل گراتی ہوئی وہ دیکھے گی۔ اللہ نے مسلط کر دیا ہے نا جہنم کو اس کے اوپر، اس کافر کے اوپر۔ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے کہ جس دن ہم جہنم سے یہ کہیں گے، اے جہنم حلیم تلاتی، کیا تو بھر گئی؟ اسلوب کیا ہے قرآن کا دیکھو، اللہ تعالیٰ جہنم سے فرمائیں گے کہ اے جہنم کیا تو بھر گئی، یعنی تیرے اندر کافی اب مال آ گیا، کیا تو بھر گئی؟ جہنم جواب دے گی حل من مزید، کہ کیا کوئی اور بھی ہے؟ اور وہ اسلوب ہے کہ جیسے وہ نہیں کوئی بولتا ہے ایسے چھاتی کو پیٹتا ہوا، کوئی اور بھی ہے؟ غضبناک۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ جنت کی وسعت بیان کر رہے ہیں کہ ہاں جہنم کی ایکسپینس کی، جہنم جو ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ جس وقت یہ کہا جائے گا جہنم کو کہ کیا اتنے ساری تقریباً میجورٹی آف دنیا تو جہنم میں ہی ہے۔ آپ نے کبھی یہ بھی سنا ہوگا نا کہ بہت سے مذاق اڑانے والے لوگ کہتے ہیں یار جہنم جہنم تم کرتے رہتے ہو، تو پھر جہنم اتنی بڑی ہوگی کہ جتنے انسان آج تک سارے ہی پھر وہیں جانے ہیں۔ جس حساب سے قرآن بیان کرتا ہے وہ تو کوئی بھی کام کرتا نہیں ہے، تو لہٰذا جہنم میں تو پھر جگہ بہت ٹائٹ ہو جائے گی۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ کسی کی ایسی بات ہوئی ہے کہ کوئی مذاق میں بھی یہ بات کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، تو جہنم کا جواب ہوگا کہ حل من مزید، کیا کوئی اور بھی ہے؟ مطلب لاتے جاؤ اور ڈالتے جاؤ، میں بھری بھری نہیں ہوں، میں اتنی بھوکی ہوں، ساری انسانیت بھی میں نے نگل لی اپنے اندر، اس کے باوجود میں بالکل بھوکی، ایک بھوکے بھیڑیا کی طرح وہ گرائے گی۔ تو اس آیت کے ساتھ اب اس کو جب کمپیئر کریں گے نا پھر آپ کو پتہ لگے گا۔ اذا رأتہم، جب وہ جہنم دیکھے گی ان کو، ان ظالموں کو دور سے کہ یہ میرا شکار آ گیا، مکانم بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو وہ دیکھیں گے اس کو جوش مارتے ہوئے اور چنگھاڑتے ہوئے، جیسے ایک بھوکا شیر یا درندہ اپنے شکار کو دیکھ کے چنگاڑتا ہے نا اس طریقے سے۔ تو اس وقت کیا ان کی ایری پیری ساری نکل جائے گی۔ آج بڑے کندھے چوڑے ہوتے ہیں ان کے، بڑے بڑے فرعون اور نمرود، اور وہ فرعون اور نمرود تو بڑی دور کی چیزیں ہیں۔ یہاں تو تھوڑا سا اقتدار کسی کو دنیا میں مل جائے، وہ سب سے پہلے اپنے کندھے چوڑے کر کے دوسروں کو ایسے دیکھے گا۔ جیسے اسرار صاحب فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 2 روپے جمع ہو جائے سب سے پہلے وہ عورت اپنا پردہ اتار دیتی ہے۔ آیا کہ یہ جو پردہ ہے یہ کوئی مفلسی کی نشانی ہے کہ تھوڑا سا مال کسی کے پاس دنیا میں آ جائے سب سے پہلے اس کا حجاب اترتا ہے۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا ذرا سوچو نا، یہ انگلیاں نہیں چبائیں گے تو کیا قرآن میں آیا ہے نا یہ اپنی انگلیاں چبا جائیں گے ڈر سے کہ وہ میرے خدایا یہ تو ابھی دور سے یہ حال ہے، اگر اس میں داخل کیا جائے پورا ایمبش کر کے جہنم ان کو۔ اچھا جہنم کوئی لیونگ چیز نہیں ہے، مگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے ایفیکٹس رکھے ہیں نا کہ وہ محسوس ہوگا کہ جہنم بالکل اٹریکٹ ہو رہی ہے ظالم کی طرف۔ جیسے شہابن ثاقب ہوتے ہیں نا، جیسے ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں جو ستارے رکھے ہیں، اگر کوئی جنات انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرے فرشتوں کے کسی کام میں تو شہابن ثاقب قرآن میں ایک آیت ہے، وہ ایک یہ جو آسمان میں آگ کا گولا یا کوئی اسٹار یا ایسٹرائڈ جو بھڑکتا ہوا ہوتا ہے وہ پیچھے لگ جاتا ہے اس کے، اسی طرح سے جہنم جو ہے وہ پیچھے لگا دی گئی ہے کافروں کے، وہ تو انہیں نگل کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی سے روک دے اس جہنم کو، جیسے کوئی سپوز کرو کہ وحشی جانور ہے، یا اب اس کو کتے سے تو تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے نا، مگر پیچھے لگا دیا اگر کسی نے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ابو جہل کا وہ بیٹا تھا غالباً کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا دی تھی، بہت ایذا رسانی کی تھی۔ ایسا بھی کیا تھا کہ ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے تو اس نے تھوک دیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو وہ تھوک پہنچی نہیں، لانتی کہ اپنے اوپر پڑی تھوک، تو مگر اس نے تھوک بھی دیا تھا۔ اور غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں ان کو بھی طلاق دے دیا گیا تھا، اس ظالم کی، اسی کے ابو لہب کا بیٹا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا دکھا نا اس ٹائم، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنرلی بد دعا نہیں دیتے تھے، مگر اس وقت ان کے دل جب ٹوٹا ہے نا، انہیں بد دعا نکل گئی ہے کہ جا اللہ اپنے کتوں میں سے کتا تجھ پہ مسلط کر دے۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنا، بس اس کی الٹی گنتی یونیورس میں شروع ہو گئی بندے کی۔ پھر ابو جہل کا بیٹا تھا، وہ ابو لہب کا، اکرمہ تھا اس کا نام، ابو جہل کے بیٹے کا نام حضرت اکرمہ نہیں وہ تو ابو لہب کے بیٹے ابو لہب، ڈیورس کیے تھے۔ ہاں، تو اسی نے اتنی جسارت بھی کی تھی، معاذ اللہ، دیکھو نا کیسی ہمت کی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی نا، جتنے بھی لوگ دشمن بھی موجود تھے انہوں نے بولا کہ بھائی اب تو ہوش کرنا، یہ جو بات ان کی زبان سے اب نکل گئی ہے اور یہ بندہ سچا ہے، تو لہٰذا اب کوئی نہ کوئی مصیبت ہم پہ ٹوٹ پڑے گی، تو لہٰذا اس نے اپنے بیٹے کے آس پاس ایک سیکورٹی فورس لگا دی پوری، امیر آدمی تھا نا بہت، کہ ایک سیکنڈ بھی جو ہے اس کو اکیلے نہیں چھوڑنا۔ وہ تجارت کرنے جاتے آتے تھے تو بالکل بتایا کہ اس کا جو یہ ہوگا نا کیمپ، اس کے آس پاس ہی تم گات لگا کے رہنا، کہ محبت نے جو بات کی ہے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اس کا کچھ اثر نکلے گا، یہ بھی پتہ تھا دیکھو، مگر پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ تو وہ کہیں تجارت کرنے گیا ہوا تھا اور بیچ میں انہوں نے اپنا کیمپ لگا کے وہ جو خیمہ باندھ لیا، خیمے کے آس پاس وہ ساری سیکورٹی اس کی رکھی گئی۔ رات کا وقت تھا، وہ سب سو گئے، سب کو نیند پڑ گئی۔ کوئی درندہ جنگل سے آیا، کوئی شیر روایتوں میں آتا ہے، وہ ان کے بیچ سے آ کے رات میں اس کو چیڑ پھاڑ کے چلا گیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ لعین جو ہے وہ پڑا ہوا ہے وہاں چیڑ پھاڑ کر کے۔ تو اسی طریقے سے جہنم بھی ان ظالموں کے پیچھے، وہاں تو ایک بار چیڑ پھاڑ ہوئی ہے اس کی، اب جو یہ گرانے والی جہاں، اچھا اب یہاں موت بھی نہیں پھر ہونی ہے۔ یوں تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے۔ تو جب وہ دیکھے گی جہنم ان کو دور سے ہی کہ اچھا یہ ہے تو لاؤ ذرا اس کو، تو وہ ہوگی بھڑکتی ہوئی اور وہ سنے گا، اسے جوش مارتی اور چنگھاڑتی۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب وہ اس دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے باہم زنجیروں سے جکڑے ہوئے، تو وہ وہاں موت کو پکاریں گے، یعنی کہ تڑف تڑف کے وہ یہ امید کریں گے کہ کاش اب ہم ختم ہو جائیں، ہمارا کام تمام ہو جائے۔ اس کے بارے میں قرآن میں دوسری جگہ پہ آیا ہے کہ جہنمی لوگ وہاں کے عذاب کو کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں، ہم یہاں کا ایک عذاب برداشت نہیں کر سکتے یار، گرم گرم کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے چمٹ جائے، کوئی تارکول یا کچھ ایسی چیز جو چمٹ بھی جائے اور وہ بھڑکتی بھی جائے، تو ہم تو وہ درد برداشت نہیں کر سکتے۔ جہنم کا جو درد ہے، جہنم کی جو آگ ہے، وہ ہمارے ذہنوں سے بھی بعید چیز ہے کہ وہ کتنا پینفل ہے۔ جس کو اللہ نے بنایا ہے درد دینے والا، وہ کتنا درد دیتی ہوگی۔ تو اور وہاں کا درد سے انسان یوز ٹو بھی نہیں ہوگا، یوز ٹو دنیا میں ہو جاتا ہے نا، پیٹ درد ہے تو لگاتار ہے تو پھر انسان بولتا ہے چلو اب اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ وہاں پہ کیا ہے، یوز ٹو ہونے سے پہلے ہی اس کی ڈگری بڑھ جائے گی، پھر یوز ٹو ہونے سے پہلے ہی ڈگری بڑھ جائے گی، وہ ڈگریاں پھر انفائنائٹی سے اللہ تعالیٰ نے ملٹیپلائی کیا ہوا ہے وہاں ہر چیز کو۔ وہاں پہ ہزاروں لاکھوں سال پڑے رہیں گے یہ، اور بڑے بڑے جو دنیا میں متکبر بنا کرتے تھے، ان کو جہنم میں ڈالتے ہوئے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ اے فرشتوں ان کو ماتھے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکو، بڑے عزت دار ہوا کرتے تھے دنیا میں، یہ اپنے آپ کو بڑے شان و شوکت والے اور متکبر سمجھا کرتے تھے۔ تو وہاں پہ تو یہ ذلیل و خوار، ان سے کون بات کرنے والا ہے جہنم میں بھی، یہ ہزاروں لاکھوں سال تڑپتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے رہیں گے۔ جہنم کے جو مینیجنگ فرشتہ ہے اس کا نام ملک ہے، اس کو پکار پکار کے کہیں گے، قرآن میں آیت ہے کہ یا ملک ہمارے ساتھ اب بہت
یہ عذاب میں ہم مبتلا ہو گئے، اب اپنے رب سے کہہ کے اس عذاب کو ٹال، یا کچھ ایسا کرو کہ اب ہمیں فنائی کر دو، ہمارا ٹنٹائی ختم کر دو، اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ان کی طرف دیکھے گا تک نہیں لاکھوں سال۔ یہ ذرا سوچو نا، فرعون جو یہاں اشارہ کرتا تھا تو لائنیں لگ جاتی تھی، گردن کاٹو، ایسے کرنا تھا، بس گردن کٹتی تھی انسان کی، اللہ کے بندوں کی، تو اس کی طرف لاکھوں سالوں تک وہ دیکھے گا بھی نہیں۔ لاکھوں سالوں کے بعد کہیں وہ جواب دے گا، اور وہ جواب بھی پھر قرآن میں آیا ہے، وہ کہے گا کہ لعنتیو تم نے یہیں رہنا ہے، تو لہٰذا اب یہ شور مچانا اور گر گڑانے سے کچھ نہیں، اب بس مزہ چکھو اس عذاب کا جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا تھا، جس سے بچانے کے لیے پیدر پہ اللہ نے اپنے رسول بھیجے تھے، اپنی کتاب نازل کی تھی، مگر تم اس وقت اپنی بدبختی میں مگن تھے، تم اپنے تکبر کے نشے میں بالکل چور تھے، تو اب یہاں گڑ گڑانے سے کیا ہوگا؟ تو یہاں پہ بھی وہی ہے کہ وہاں پہ یہ پکاریں گے موت کو، خاتمے کو، فنا ہونے کو، کہ ہم کہیں فنائی ہو جاتے تو یہ درد بھی ختم ہو جاتا۔ جواب میں کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کو مت پکارو، ودعوا ثبورا کثیرا، بہت موتوں کو پکارو، ہزاروں بار موت کو پکارو، مگر موت آنے والی نہیں ہے۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، اے نبی ان ظالموں سے یہ پوچھو، یہ ذلت اور رسوائی اور درد کا عذاب بہتر ہے کہ وہ جنتیں بہتر ہیں جن کا وعدہ اللہ نے اپنے متقین بندوں سے کیا ہے؟ تم میرے بندے محمد کو کہہ رہے ہو کہ اگر تو واقعی اللہ کا بندہ ہے تو ایک سونے کا پہاڑ لے آ، کوئی باغ لے آ، کوئی نہر بہا، تیرے ساتھ فرشتہ چلنا چاہیے، تم ایسی چیزوں کی اس سے جو ہے اسے کہہ رہے ہو لے کے آؤ کہ جو دنیا کی چند روزہ زندگی کی چیزیں ہیں، اور یہ آرگیومنٹ تم حسد اور بغض اور تکبر اور مفاد پرستی کی بنیاد پہ کر رہے ہو، اور جس کے رزلٹ میں تمہارا انجام یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور رہے وہ لوگ جو میرے بندے محمد کے اوپر ایمان لے آئے، ان کا انجام کچھ ایسا ہونے والا ہے، تو وہ تو سردار ہے جنت کا۔ تم اسے دنیا میں بولتے ہو سونے کا پہاڑ لے کے آ، ارے وہ جنت کا سردار ہے، اور تم جہنم میں سڑنے والے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے اس کے سامنے جو تم اس کو نیچی نگاہ سے دیکھتے ہو؟ قل اذالک خیر، اے نبی ان سے کہہ دو کیا یہ بہتر ہے، یہ ذلت اور یہ مار، یا جنتیں بہتر ہیں؟ وہ جنت بہتر ہے جس کا وعدہ اللہ نے اپنے مومن بندوں سے کیا ہے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کے لیے جزا اور لوٹ کر جانے کی جگہ ہے، جہاں پہ وہ ہمیشہ امن، ہمیشہ سکون اور اپنے رب کی رضا میں رہیں گے۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان کے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ 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 کے لیے۔ تیرے پاس کیا ہے ابو جہل اور ابو لہب؟ جو کچھ ہے یہ چند روزہ زندگی جو ہم نے بھیک میں تجھے دی ہے، وہ بھی تیرا امتحان ہے، وہاں بھی تیرا بیڑا گرک ہی ہوا۔ ان کے پاس کیا ہے ذرا وہ دیکھو، جو یہ چاہیں گے ان کو وہاں ملے گا، اور ہمیشہ کے لیے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ ایک وعدہ ہے تیرے رب کے ذمے، جو یہ ایسا وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے کیا ہوا ہے، مسئولہ مانگا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اپنے اوپر جو ہے مینڈیٹری کر دی ہے کہ میں اس وعدے کو اپنے متقین بندوں کے لیے پورا کر کے رہوں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، ان انسانوں کو بھی اور ان سب کو بھی جن کو یہ اللہ کے مد مقابل ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ جن کو یہ شریک کرتے ہیں، اور پھر ان سے پوچھے گا جن کو یہ شریک کرتے ہیں، کیا تم نے ان کو اللہ کے راستے سے گمراہ کیا؟ میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا کہ یہ خود ہی پرلے درجے کے گمراہ تھے؟ ٹھیک ہے،
یا وہ خود راستے سے بہکے ہوئے تھے۔ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتہم آباءہم حتی نسوا الذکر۔ تو جواب میں وہ کہیں گے تو پاک ہے اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے یہ سزاوار نہ تھا کہ ہم بناتے تیرے سوا اوروں کو مددگار۔ یہاں پہ یہ جواب دیکھیے نا، جنرلی دنیا میں لوگ اللہ کے ساتھ شریک کس کو کرتے ہیں؟ یا تو بتوں کو کرتے ہیں، یا تو انبیاء کو کرتے ہیں، یا تو جنات کو کرتے ہیں، یا تو فرشتوں کو کرتے ہیں، یا تو زمین کی کسی مخلوق کو کرتے ہیں۔ کوئی عاقل مخلوق یا غیر عاقل، پیڑ ہو گیا، کوئی درخت ہو گیا، کوئی جانور ہو گیا، اس طریقے سے کرتے ہیں نا شریک۔ تو کچھ تو ایسے شریک ہوتے ہیں جو خود اپنے آپ کو شریک بناتے ہیں، جیسے فرعون اور نمرود، یا کوئی بابے، جھوٹی پاکھنڈی پیر فقیر جو اپنا مرید بنانا چاہتے ہیں لوگوں کو، اس کے بعد ان اپنے آپ کو خدائی کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو اپنے اوپر بھی وہ جو ہے چسپا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ مشکل کشا ہے، میں بھی تو مشکل کشا ہوں، اللہ حاجت روا ہے، میں بھی تیری یہ مشکل دور کر دوں گا۔ جو لوگ خود شرک کو پروموٹ کریں، ایک وہ، اور کچھ غیر عاقل چیزیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، گائے بکری بھینس، یہ کیا بیچارے، ان کو کیا پتہ ہمارے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ بیچاری گھاس چباتی رہے گی، اس کو اللہ تعالیٰ نے دودھ دینے کے لیے بنایا ہے۔ تو ایک تو وہ، تیسرے وہ بھی شریک ہوتے ہیں کہ جن کو جو اللہ کے واقعی حقیقی بندے ہوتے ہیں، اور ان میں ٹاپ پہ آتے ہیں اللہ کے انبیاء، اور اس کے بعد پھر صالحین لوگ جو الگ الگ علاقوں میں گئے ہوتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں آ جاؤ، یہ راستہ بھٹکا ہوا ہے، جو اسلام کے بارے میں لوگوں کو سکھاتے تھے۔ تو جیتے جی تو لوگوں نے جو مانا سو مانا، ان کا مرنے کے بعد پھر انہی کی قبروں کو سجانے لگ گئے اور ان کو چندہ جمع کرنے کا ذریعہ بنانے لگ گئے، بزنس بن گیا نا۔ دیکھو کوئی دکان نہیں تھی اس علاقے میں، تو جب بابا جی گزر گئے تو وہ علاقہ فیمس ہو گیا، یہاں جی فلانا پیر ہے، یہ بڑا گرم زیارت ہے اس کی۔ وہ اس کی زیارت گرم نہیں ہے، وہ تمہاری قبریں آگ سے گرم ہونے والی ہے، وہ گرم کا یہ مطلب ہے وہاں۔ تو یہاں پہ لات منات و عزا کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، نہ ہی ان شریکوں کا جیسے فرعون اور نمرود اور وقتی بادشاہ اور شہنشاہ جو اپنی عبادت کرواتے تھے بائی فورس۔ یہاں پہ ذکر اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر قرآن میں الگ الگ جگہ دیا ہے، مگر یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے ان کا کہ جو واقعی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے، اور یا تو پھر اللہ کے ولی تھے، اللہ کے جو دوست تھے، جو لوگوں کو سیدھے راستے پہ بلاتے تھے۔ کیونکہ یہاں سے یہی چیز ثابت ہو رہی ہے نا، وہ جواب دیں گے وہ شریک، اللہ ان شریکوں سے پوچھے گا کیا تم نے ان کو گمراہ کیا؟ قالوا سبحانک، وہ شریک بیچارے ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ شریک بنے ہیں، وہ تو دنیا میں اللہ کے راستے میں لوگوں کو بلا کے اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے۔ تو جواب میں وہ کہیں گے قالوا سبحانک، تو پاک ہے ہمارے مالک، تو پاک ہے، ما کان ینبغی، ہماری یہ حیثیت نہیں تھی کہ ہم تیرے ساتھ اپنے آپ کو شریک کرتے، من دونک من اولیاء، یعنی کہ تیرے علاوہ ہم کسی کو ٹھہراتے اپنا مددگار، یا اپنا مددگار ٹھہراتے تو ان کا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تیرے علاوہ کسی اور کو ٹھہراتے۔ اصل میں اے ہمارے مالک، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو نے ان کو دنیا میں جو مال اور دولت دی تھی نا، اس میں یہ پھٹ گئے، یہ بےغیرت ہو گئے اور یہ بھول گئے تجھ کو۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، مگر تو نے جو عطا کی تھی ان کو دنیا میں نعمتیں اور ان کے باپ دادا کو، اس میں یہ اس طریقے سے مگن ہو گئے حتیٰ نسوا الذکر، کہ یہ نصیحت بالکل ہی بھول گئے۔ تیری کتاب تو ان کے بیچ میں موجود تھی، تو اگر یہ نصیحت حاصل کرنا چاہتے، یہ تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس نصیحت، اس قرآن، اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے تا قیام قیامت۔ تو اے پروردگار، یہ اپنی دنیا کے مال اور دولت اور عیاشیوں میں اس طریقے سے چور تھے اور مگن ہو گئے کہ یہ نصیحت کو بالکل ہی بھول گئے۔ وَقَانُوا قَوْمًا بُورًا،
اور یہ ہو گئے وہ قوم کہ جس نے اپنے آپ کے اوپر ہلاکت مسلط کر دی، ہلاک ہونے والی قوم یہ بن کے رہ گئے۔ فقد کذبوکم بما تقولون، بس انہوں نے تمہاری بات جٹلا دی۔ اب قیامت کے دن ان کو ایک اور تھپڑ لگے گا کہ جن سے تم امید کیا کرتے تھے کہ اللہ کے مد مقابل ہے، یہ اللہ سے ہمیں چھڑوا دیں گے، یہ جی ہماری سفارش لگا دیں گے، اس دنیا میں جو کچھ تم کرتے رہو۔ جیسے کیا ہے آج کل ہم لوگوں کے مسلمانوں کے بھی میکسیمم کے عقیدے کیا ہیں، کچھ بھی کرتے رہو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جان چھڑوا دیں گے۔ سب بولیں گے ہمیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، اور وہ تو اللہ کے پیارے اور محبوب ہے، اللہ تو ان کی بات کبھی ٹالے گا نہیں، ٹال نہیں سکتا۔ دل کے اندر وہ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ، شرک ہے، ٹال نہیں سکتا۔ ہے کسی انسان کی مجال کہ اللہ کے فیصلے کے خلاف اس کو منوا لے؟ تو پہلے بولیں گے ایسی ایسی باتیں میٹھی میٹھی، چگنی چگنی شیطانی باتیں، تو الٹیمیٹلی بولیں گے یار تم اسی کی امت ہو، انہی کی امت ہو تم، تو لہٰذا دنیا میں یہ چھوٹے موٹے گناہ کیا اللہ کے رسول تمہیں وہاں بخشوا دیں گے۔ وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور ایک ایک امتی کی جان جب تک چھڑوا نہ لے تو تب تک وہ سجدے سے نہیں اٹھیں گے۔ وہ بالکل، اور ایسے بتاتے ہیں کہ وہ ضد میں اپنے رب کو یہ جو فورس کریں گے۔ مگر یہ سٹوری دیکھو نا کیا ہے، یہ اگر روایت بھی ہوگی نا کسی کنٹیکسٹ میں روایت ہوگی، یہ وہاں سے کاٹ کوٹ کے روایت پہ قرآن میں کہیں گے کہ بھائی کنٹیکسٹ پہ بات کرو، قرآن میں کنٹیکسٹ بڑی جلدی ان کو یاد آئے گا جو ہدی للناس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ شیطان کس طریقے سے پھنساتا ہے، دیکھو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے دور اور نافرمانیاں کون انسان کرے گا؟ نمبر 1 جس کو یقین ہی نہیں ہے کہ جزا اور سزا کا دن ہونا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو یہ بولے گا یار ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے 50-50 چانسز ہی ہیں، جو تھوڑا سا ڈاما ڈول ہے جس کا کنسیپٹ، پہلا والا اور دوسرا والا ایک ہی رزلٹ دے گا۔ تیسرا ایک اور ہے، نہیں قیامت تو ہو کے رہے گی مگر ہمیں بچا لیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تینوں کفر ہی ہیں قیامت کے، کیونکہ نیٹ شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے، ملٹی پلائی بائی 0 کرنا چاہتا ہے ہر چیز کو۔ تو لہٰذا اگر ہے بھی قیامت کا دن مگر تمہیں بچا لیا جائے گا، تو لہٰذا آپ ایک بچے کو بولو تو پڑھے یا نہ پڑھے، تیرا پیپر پاس ہو جائے گا۔ اتنی بڑی گیم شیطان نے آلریڈی کی تھی پچھلی امت کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، کہ اے عیسائیوں تم نے بس اتنا ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بھیجا ہوا اس کا بیٹا تھا، اور وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے سولی پہ چڑھ گیا۔ He died for the sins of mankind، یعنی پوری انسانیت، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک جو عیسائی ہو گیا، اور اس کے جو بھی گناہ ہیں اس کی سزا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر دنیا میں لے لی۔ تو لہٰذا وہ تو تمہارے گناہ پی گیا، تمہارے گناہوں کا زہر پی گیا، اب تو تم بخشے بخشائے ہو، بس تمہیں یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بھیجا ہوا بیٹا تھا جو میرے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔ کیا کنسیپٹ ہے ذرا دیکھو، میٹھی میٹھی باتیں۔ یہاں قرآن کا کنسیپٹ کیا ہے، گراتی ہوئی وہ تمہیں پکارے گی جہنم۔ زمین آسمان کا فرق ہے کہانیوں میں اور قرآن میں۔ یہ اگر انسان کوئی پڑھے گا وہ تو کانپ جائے گا، وہ پڑھے گا تو اس کو تو لاب ٹپکے گی ہر گناہ کو دیکھ کے کہ میرے تو گناہ۔ اسی لیے عیسائی مت ہے آج، اس کے اندر نہ تو کوئی شریعت ہے نہ کوئی قانون ہے، جو کرنا ہے کرو، تم تو بخشے بخشائے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فقد کذبوا بلقاء بما تقولون، قیامت تو ہوگی مگر مجھے بچا لیا جائے گا۔ اس کا رزلٹ بالکل A to Z سیم نہیں ہوگا اس کی طرح جو قیامت کا منکر ہے، مگر کان یہاں سے نہیں شیطان نے پکڑا، ہاتھ گما کے یہاں سے پکڑ لیا۔ آپ کسی بچے کو بولو کہ بھائی کل تو تیرا ایگزام ہے، مگر سیاں بہے کوتوال اب ڈر کاہے کا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب یہ بار بار کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ گٹی میں ملا کے پلا دیا گیا ہے کہ بھائی نبی کریم سسٹم ان کی شان پہلے
ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کے یہاں ان کا کیا درجہ ہے۔ تو اس کے بعد جب ایسی شخصیت سجدے میں گر جائے گی تو کون سا چانس بچتا ہے جہنم میں جانے کا؟ تو اس لیے بیڑا گرک ہمارے اعمالوں کا ہوا ہے نا۔ جو مولوی یہ کہانیاں سناتے ہیں نا وہ سب سے پہلے خود جہنم میں جائیں گے، پھر ان کو پتہ لگے گا سیاں بہے کوتوال، پھر جب کوتوال کے ڈنڈے ان کو پڑیں گے نا، میٹھی میٹھی چگنی چگنی باتیں۔ اس لیے جو کوئی فحش کام کرنے والی عورت ہے، جو کوئی بے شرمی کرنے والے، ناچ گانے والے، وہ ان مولویوں کے آس پاس جا کے جناب افطار پارٹی میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، ہے نا۔ جو کوئی چور، جو کوئی یہ جو پالیٹیشن حرام خور دنیا پرست، وہ جا کے ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کان یہاں سے نہیں نا پکڑا، انہوں نے وہاں سے پکڑ لیا کہ ٹھیک ہے تم اسلام کو ماننے والے ہو تو عمرہ بھی کرتے ہو، کہیں زندگی میں ایک دو بار عمرہ بھی کرتے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آلریڈی تمہاری سفارش کرنے کے لیے تیار ہیں، تو لہٰذا اب تو بچنا تمہیں نہیں ہے، جنت میں ہی جانا ہے۔ جب سیاں بہے کوتوال تو ڈر کاہے کا، تو آپ کا سیاں ہی، آپ نے جس کو بولا ہوا ہے جی یہاں کا جو کوتوال ہے، یہاں کا جو پولیس آفیسر ہے، جو مین پاورفل آفیسر ہے، وہی میرا اپنا ہے، تو مجھے کس چیز کا ڈر؟ تو وہی ڈنڈی شیطان نے انسان کے ساتھ ماری ہوئی۔ تو لہٰذا یہ جو جن کو انہوں نے شریک بنایا ہے، یہ بھی وہاں پہ جو یہی کہیں گے اے پروردگار تو نے ان کو دنیا میں جو مال دیا، یہ پھٹ گئے، یہ نصیحت بھول گئے اور ہو گئے ظالم قوم، اور جس قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، بس انہوں نے تمہاری بات جھٹلا دی، بس اب نہ تم عذاب پھیر سکو گے اور نہ اپنی مدد کر سکو گے۔ یعنی کہ جب تم نے ہمارے اس محبوب بندے کو جھٹلا دیا اور اللہ کے پیغام کو جھٹلا دیا، فقط کذبوکم، تم نے ثابت کر دیا کہ تم نے نصیحت قبول نہیں کرنی ہے، بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اب نہ تو تم اس جہنم کو کے عذاب کو اپنے سے دور کر سکتے ہو اور نہ ہی تمہیں کہیں سے مدد ملے گی۔ ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا، اور جو تم میں سے ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ تو یہ جو ظلم ہوتا ہے، قرآن میں کیا فرمایا گیا ہے ظلم کے بارے میں؟ یہ ظلم کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی اور کا حق کسی اور کو دینا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن یشرک باللہ فقد حرم علیہم الجنہ، کہ جس نے شرک کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بدترین ظلم ہے۔ کسی انسان کا حق مار کے کسی اور کو دینا بھی ظلم ہے، مگر سب سے بڑا ظلم ہے مالک کا ہی حق مار دینا۔ اس کا حق جو ہے عبادت کا، بندگی کا، اس کے حکموں کی تسلیم کرنے کا، وہ اٹھا کے تم نے کسی اور کو دے دیا۔ اس سے بڑھ کر جو اللہ کا ساتھ جو ہے یہ ناشکری کریں گے تو انسانوں کی ڈنڈیاں مارنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے تم سے پہلے جو کوئی بھی رسالت مآب اپنا رسول بھیجا، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ بھی تمہارے ہی جیسے تھے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور راستوں پہ چلتے پھرتے بھی تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، اور اے نبی، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی جا رہی ہے کہ اے نبی، یہ آرگیومنٹ یہ کر رہے ہیں نا تمہارے ساتھ بحثیں کہ تم اگر اللہ کے رسول ہو، تم زمین پہ چلتے ہو، خرید و فروخت کرتے ہو، کھانا کھاتے ہو، تمہارے بھی بیوی بچے ہیں، تو لہٰذا ہمارا دماغ نہیں مانتا کہ تم کوئی اسپیشل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی، جب کبھی تجھ سے پہلے، کب لکھا، تجھ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ بھی تمہارے جیسا ہی ہوتا تھا، وہ کھانا کھاتا تھا، بازار میں چلتا پھرتا تھا، اور ان کی یہ جو باتیں کرتے ہیں اس پہ رنجیدہ مت ہو جاؤ، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے امتحان بنایا ہے، یعنی تمہارا بھی امتحان چل رہا ہے، یہ جو تمہیں ستا رہے ہیں نا،
اور ان کے اوپر آسمان سے بجلی نہیں گر رہی؟ اس کا یہ ریزن ہے کہ اللہ نے ابھی آزمائش کا وقت رکھا ہے کہ گرنے دو ان کو، یہ کتنا گر سکتے ہیں، اور جو مومن ایمان لانے والے ہیں وہ کتنا صبر کر سکتے ہیں۔ یہ تو بس ایک کسوٹی میں نے لگا کے رکھی ہے، چھاننی لگا کے رکھی ہے کہ پاکیزہ چیزیں چھاننی سے کراس ہو جائیں اور گندگی اور غلاظت والے لوگ جو ہیں اوپر ہی پھنس کے رہ جائیں۔ تو وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، اے نبی ہم نے تم میں سے بعض انسانوں کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا، آزمائش بنایا۔ اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرو گے؟ وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تمہارا رب بخوبی ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ جو یہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شعر کسی نے لکھا تھا کہ میں اپنے معشوق کے لیے میں نے جان بھی دے دی اور اس کو پتہ بھی نہ چلا۔ یہاں پہ وہ کیس نہیں ہے، یہاں پہ جس سے تم محبت کرتے ہو نا، تمہارا رب جو تمہارا معشوق ہے وہ ذرہ ذرہ جانتا ہے تمہارے دل کی کیفیت، اور یہ جو ظالم تمہارے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں۔ وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تمہارا رب خوب نظر رکھے ہوئے ہے ایک ایک بات کے اوپر۔ تو اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرتے ہو؟ دیکھو کس حکیمانہ انداز میں مشرکان مکہ اور ظالم اور ابو جہل اور ابو لہب کی جو بھی باتیں اور آرگیومنٹس تھی ان کا فی الحال کوئی بھی جواب یہاں پہ نہیں آیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی گئی اور اشارتاً کہہ دیا گیا کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور دوسری طرف سے کہ تمہارا دوست سب کچھ دیکھ رہا ہے، میں نے تمہیں اگنور نہیں کیا ہوا، ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ اور درج ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی القبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ ربنا جعلنا من عبادک الذین متقین، ربنا جعلنا من اصحاب الجنہ، ربنا لا تجعلنا من اصحاب النار، ربنا لا تجعلنا من عدوک۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصدق المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔